जबरी गुमशुदगी का मसला चूँकि अभी पूरे मुल्क का मसला बन चुका है और अब बलूचिस्तान में ये सिलसिला बल्कि अभी से नहीं, चंद सालों से नहीं, बल्कि ये 1970 से चला आ रहा है। जब 6 फरवरी 1974 में जब सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब के साहिबजादे असद मेंगल और इसके साथी अहमद शाह कुर्द समेत दोस्त लापता हो गए थे, जिनके बारे में ताहाल हमें नहीं पता है कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। ये तसलसल उसी दिन से शुरू हुई है और आज तक अभी रिसेंटली 2 दहाइयों से इस जो है तसलसल में शिद्दत आ रही है, इस तसलसल में तेज़ी हम देखते हुए आ रहे हैं और बलूचिस्तान का हर घर इस मज़ालिम का शिकार है, इस नाइंसाफ़ियों का शिकार है। बलूचिस्तान में जब हम 2000 के बाद की बात करें जिबरी गुमशुदगियों के, तो सबसे पहले 2001 में जो है अली असगर बंगुलज़ई बलोच को क्वेटा से जिबरी तौर पर लापता कर दिया गया, जिसके बारे में ताहाल किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ और किस हाल में हैं। जिबरी गुमशुदगियों के जो अफराद हैं उनके लवाहिकीन मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर सामने आए, उन्होंने वो अदालतों तक गए, वो अपनी बात हर उस जगह से जहाँ से उनको इंसाफ की एक उम्मीद की किरण नज़र आती थी वहाँ तक गए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तो 27 अक्टूबर 2009 को वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस की जानिब से एक तंजीम बना और उस पर जो है मुश्तरका बलूचिस्तान में जितने भी जिबरी गुमशुदगी के केसेस आए वो इसी के बिना पर सामने आते रहे। और वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस के जो हमारे वॉइस चेयरपर्सन हैं मामा कदीर बलोच, जो सबसे पहले अपने बेटे की जिबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ वो आए, उन्होंने इस तंजीम को ज्वाइन किया और फिर बाद में 3 साल बाद उनके बेटे जलील रेकी बलोच को की जो है उनकी मसख शुदा लाश उनको मिली। तो ये जद्दोजहद मामा कदीर समेत अली असगर बंगुलज़ई के जो है भांजे हैं चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच समेत हम दीगर लवाहिकीन उसी सिलसिले को लेकर, उसी तसलसल को लेकर आज तक उसी जानिब चल रहे हैं। अभी तक इंसाफ की मुंतज़र हैं, लेकिन इंसाफ पता नहीं कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। बलूचिस्तान में अगर हम जिबरी गुमशुदगियों की बात करते हैं और हम हज़ारों की तादाद में कहते हैं, तो हमें हर जगह पर यही कहा जाता है कि आप लोग इस बात को साबित करें कि आप जो है 10,000 लोगों की बात करते हैं, 20,000 लोगों की बात करते हैं। तो अगर मैं इस हवाले से बात करूं, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला डेटा कलेक्शन की है। बलूचिस्तान के ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे देहाती इलाके हैं जहां पर ना नेटवर्क है, ना इंटरनेट है और ना ही वहां के देहातियों की कोई शनाख्ती कार्ड बन चुकी है और वहां पर कई दिनों तक वहाँ पर फ़ौजी ऑपरेशंस होते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और मर्द सब जो है सालों साल जिबरी तौर पर गुमशुदा होते हैं। और ये ख़बरें 3 महीने 4 महीने बाद जब कोई शख्स किसी शहर में आती है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो सबसे पहले बलूचिस्तान में आज तक एक एग्जैक्ट डेटा हमें सामने नहीं आई, उसकी सबसे बड़ी वजूहात यही है। और जो हमने तंजीम की जानिब से एक बड़ी कोशिश की है कि हम जो है डाटा कलेक्शन पर काम करें, तो इस पर मैं ख़ुद जो है 2016 में जब जो है कराची से हपचौकी और बेला से तुर्बत से गवादर तक मैं पूरे बलूचिस्तान को मैं तंजीम की जानिब से विज़िट करना चाह रही थी और डाटा कलेक्शन पर काम कर रही थी। तो गवादर में जो है 3 अगस्त 2016 को मुझे और मेरे साथियों समेत जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया और हमारे हाथ पांव बांधकर, हमारे आंख जो है पीछे बांधकर स्याह पट्टी से हमें ड्रोन जहाज़ों पर क्वेटा कैंट पर लेकर आए और उधर हमें 5 दिन तक अपने उन्होंने खाल खोटड़ी में रखा। जिस तरह से हमें धमकाया गया, जिस तरह से हमें डराया गया, जिस तरह से हमें टॉर्चर किया गया, इसकी मैं खुद एक चश्मदीद गवाह हूँ। ना सिर्फ मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच जो है 2009 से गुमशुदा हैं, बल्कि उनके बाद उनकी जो है बाजियाबी के लिए जो उनके लवाहिकीन सामने आते हैं, जो अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए सामने आते हैं, उनके फैमिलीज़ भी
اس ریاست کے مظالم کے شکار ہوتے ہیں، ان اداروں کی جو ہے جبری گمشدگی کے شکار ہوتے ہیں۔ آج جو میں کوئٹہ میں جو ہماری کیمپ لگی ہے تنظیم کی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی، آج اس دن کو جو ہے 4520 دن مکمل ہو چکے ہیں، جو کہ 12 سال بن رہے ہیں، 12 سال سے زیادہ عرصہ بن رہے ہیں۔ یہ دنیا کا طویل ترین وہ احتجاجی کیمپ ہے جس پر جو ہے صرف اور صرف اپنے لوگوں کی، اپنے بلوچستان کے لوگوں کی بازیابی کے مطالبے ہو رہے ہیں، اور ابھی تک اس کیمپ میں نہ کوئی حکومتی ادارہ وہاں تک جاتی ہے، منتھلی بیسس پر وہاں پر ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے، اور نہ ہی آج تک وہاں کے لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آتے ہو، یہاں پر یہ جو کیمپ لگی ہے یہ کس حوالے سے لگی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ کیمپ ایک مہذب ملک میں، ایک جو ہے مضبوط ریاست میں اگر لگی ہوتی تو اس کیمپ کو 4000 دن کے پورے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کیمپ کچھ ہی دنوں میں ختم ہوتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان میں نہ صرف ایک جگہ بلکہ ہر جگہ سے ہمیں وہ نظر انداز کیا جاتا ہے، ہمیں ایک قسم کی ایک حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب بھی کراچی میں، کوئٹہ میں، اسلام آباد میں آتے ہیں تو ہم فیملیز کو ایک ادنا اور ایک حقیر طریقے سے دیکھا جاتا ہے، ہمیں بالکل اس ملک کے شہری ہی نہیں سمجھے جاتے، ہمیں بالکل جس طرح سے ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے ہمارے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، ہم خود پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں کیا؟ بحیثیت پاکستانی شہری کیوں ہمیں اس ملک کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے قانون اور آئین کی جو ہے پابند ہیں، ہم اس ملک کے قانون اور آئین کی احترام کرتے ہیں؟ کیوں پنجاب میں ایک جو ہے اسٹوڈنٹ کو، ایک بچے کو یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر بلوچستان میں ہمیں ڈیلی بیسس پہ اس طرح سے کیوں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری تک نہیں ہیں؟ بلوچستان میں نہ صرف ایک جگہ سے لوگ گمشدہ ہوتے ہیں بلکہ مختلف جگہوں سے، تعلیمی اداروں سے، گھروں سے، جو ہے بازاروں سے، طلباء، بچے، خواتین رات کے اندھیروں سے جو ہے دن دہاڑے کئی لوگوں کے سامنے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہاں رکھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، یہ آج تک جو ہے سامنے نہیں آئی۔ اور جبری گمشدگی کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو 2014 میں ہمیں 150 سے زائد اجتماعی قبریں ملی، ان پر آج تک جو ہے حکومت کی کسی ادارے نے کارروائی نہیں کیا کہ یہ ڈیڈ باڈیز، یہ جو ہے اجتماعی قبریں، ان میں کون لوگ تھے، یہ کہاں کے لوگ تھے، یہ بلوچستان کے خضدار کے علاقے سے تھے تو اس میں بلوچ ہو سکتے ہیں، اور ان میں 3 سے 4 لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو گئی کہ وہ خضدار سے تعلق رکھنے والے مسنگ پرسنز تھے، لیکن اس پر کسی بھی انسانی حقوق کے ادارے نے آواز نہیں اٹھایا۔ اجتماعی قبریں ہوں، ٹارگٹ کلنگ ہو، مسخ شدہ لاشیں ہوں، اور ابھی حال ہی میں بلوچستان میں ایک نیا طریقہ اپنایا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کو جو ہے فیک انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو مقابلے میں مار دیا گیا، اور کوئٹہ BMC میں ان کی مسخ شدہ لاشیں لے کر آتی ہیں، اور وہ لاشیں بھی صرف جو ہے برس کی گولیاں ان کے جو ہے پیشانی پر لگے ہوتے ہیں، پورے جسم میں ایک خراش تک نہیں ہوتی۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں ان کے جسم میں اور کہیں پر گولیاں نہیں لگتی، صرف ان کے ماتھے پر گولیاں لگتی ہیں؟ یہ کس طرح کا مقابلہ ہے؟ ایک طرف سے جو ہے مقابلہ کرنے کے سامنے والے کو تو کچھ نہیں ہوتا ہے، جو مقابلے میں مارے جاتے ہیں صرف ان کے ماتھے میں، ان کے جو ہے پیشانیوں پر گولیوں کے نشان ہوتی ہیں۔ تو یہ کون سا مطلب آپ جو ہے اس مسئلے کو نہ صرف حل کرنے کی جانب لے کے جا رہے ہیں، بلکہ آپ ہمارے علاقے میں، آپ بلوچستان میں اور مزید اس مسئلے کو اس جو ہے اس پر جو ہے لوگوں کو اور مزید خوف و ہراس کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں جس طرح سے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں دشت کے علاقے میں وہاں پر جس طرح سے رات کے اندھیرے میں عیدی کے ایمبولینسز جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہاں پر دفن کرتے ہیں، ابھی تک ہمیں نہیں معلوم
معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ 8-10 جو ہے ایمبولینسز جاتے ہیں, وہاں پر ڈیڈ باڈیز کو وہ دفن کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں. ابھی تک کسی بھی ادارے نے, پولیس نے جو ہے, عدالت نے, کسی نے بھی اس پر کوئی آرڈر جاری نہیں کیا کہ یہ لوگ کون ہیں, یہ کیوں جو ہے رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کیا جاتا ہے, یہ کیسے مجرم ہیں. آیا پاکستان میں یہی جو ہے پاکستان کی آئین اور قانون میں یہی ہے؟ کیا پاکستان یہ جو ان کے لوگ ہیں, یہ جو ان کے لواحقین ہیں, یہ جو کئی عرصوں سے ان کے لیے انتظار کرتے ہیں, دروازے کی آہٹ پر بیٹھ کر جو ہے آہٹ سن کر وہ جو ہے اپنے پیاروں کی بازیابی کا درد لیے سامنے چیخ چیخ کر بولتی ہیں, اپنے بیٹوں کا نام لیتے ہیں, کیا آپ ان کو اس طرح رات کے اندھیرے میں دفن کرتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ لواحقین پر کیا گزرے گا؟ جو ہے ابھی تک انتظار کر رہی ہے, وہ بیوی پر کیا گزرے گا جو ابھی تک اپنے شوہر کے لیے انتظار کر رہی ہے؟ ان بچوں کا کیا ہوگا جو ابھی تک اپنے باپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں؟ یا ان بوڑھے والدین کا کیا ہوگا جو ابھی تک جو ہے دروازے پر بیٹھ کے اپنے بیٹے کا نام لے رہے ہیں؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے جو بلوچستان میں دن بدن نسل کشی کے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں؟ نئے طریقوں سے وہاں پر جبری گمشدہ افراد کو نئے طریقوں سے جو ہے مار دیا جاتا ہے. پرسوں ہی 3 سال سے پہلے جبری طور پر گمشدہ 3 شخص کو انہوں نے ایران بارڈر پر جبری طور پر قتل کیا تھا, جن میں سے خوش قسمتی سے ایک شخص وہاں سے زندہ بچ گیا تھا. اور اس نے جو طریقہ بتایا کہ جس طرح سے ان کو جو ہے تربت کے کینٹ سے نکال کر ان کو دشت کے جو ہے ایران کے بارڈر پر ان کو لے کر آئے اور ان کو گولیاں مار کر وہ واپس چلے گئے. ایک ابھی تک وہاں پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, وہ شخص 3 سالوں سے جبری طور پر گمشدہ رہا اور ابھی تک وہاں کی پولیس نے اس بات پہ ایکشن نہیں لیا کہ کون لوگ تھے, کہاں سے آئے ہو, اور یہ تم اتنے عرصے سے گمشدہ تھے, یہ تم کن لوگوں کے پاس تھے. ابھی آج کل ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجگور کے علاقے دشت میں پورا دشت کا علاقہ وہاں پر ملٹرائز ہے. وہاں پر نہ دشت کے لوگوں کو پنجگور تک آنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی پنجگور کے لوگوں کو جو ہے دشت جانے دیا جاتا ہے. وہاں پر 3 فیملیز, ہماری ان سے بات ہوئی ہے, رابطہ ہوا ہے, تو ان کے خواتین اور بچے رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے تمام افراد کو, بوڑھے بچوں کو, خواتین کو یہاں پر 1 ہفتے سے وہ لے کر گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کینٹ میں رکھا ہے. ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہے وہ کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں. اس کے بعد جب ہم یہاں کے قانونی اداروں کا رخ کرتے ہیں, آئینی اداروں, آئین کے پاس جاتے ہیں اور جو ہے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے وہ آئینی طریقہ اپناتے ہیں, تو سب سے پہلے وہاں کے جو لوکل ریمیڈیز ہیں, وہاں کی جو پولیس ہے, سب سے پہلے اسی کے پاس ہمیں جو ہے جس طرح سے ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے, اگر میں ذلیل کا الفاظ کہوں تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا, جس طرح سے ہمیں وہاں پر ٹریٹ کی جاتی ہے, جس طرح سے وہاں پر یہ جو لواحقین جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا FIR کٹوائیں ایجنسیوں کے خلاف. 3 مہینے تک, 4 مہینوں تک وہ لواحقین رول رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کا FIR تک درج نہیں ہوتا. اگر آخر میں جو ہے وہ مجبوراً اگر اس پر مجبور ہوتے ہیں تو آخری میں نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے FIR کٹتی ہے, لیکن ایجنسیوں کے خلاف یہ نہیں کٹتی. اور اگر ہم عدالتوں کے پاس جاتے ہیں, پولیس کے بعد جب عدالت کی بات کرتے ہیں اور عدالتوں کے پاس جاتے ہیں, جو رویہ عدالت کا ہوتا ہے, میں خود کئی سالوں سے انہی عدالتوں کا چکر کاٹ رہی ہوں. جس طرح سے وہاں پر ہمارے ساتھ بات کی جاتی ہے, وہاں کی ججز, میں خود جب وہاں پر بات کرنے لگتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری جانب یہی ججز خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے لوگ کہاں پر ہیں, کن لوگوں کے پاس ہیں, لیکن ہم ان کو ادھر کٹہرے میں نہیں لا سکتے, ہم ان کو ادھر نہیں منوا سکتے. افسوس کی بات ہے کہ جو جج عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ خود کو ایک مظلوم کے سامنے بے بس کہہ رہا ہے. اور یہ بات میں نے انہی جج کو ہی کہہ دیا. میں نے کہا کہ آپ ایک مظلوم سے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی میں کیا کروں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو
تو میرے خیال میں اب کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے عدالتوں کا رخ کرنے کا. اور عدالتوں کے بعد پھر جب کمیشن کی بات کریں, جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے, اس کمیشن میں جب ہم جاتے ہیں جو وہاں کا رویہ ہوتا ہے, فیملیز کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, جو اسی سال جو ہے فروری میں ہم 2 لواحقین کمیشن میں موجود ہوئے تھے. جب ہم نے ان سے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے پیاروں کے بارے میں بتائیں, ہمارے پیارے کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, ہم اتنا جو ہے طویل سفر کر کے آئے ہیں, آپ کم از کم ہمیں اتنا تو بتائیں کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, تاکہ ہم 12 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد واپس جب اپنے گھر جائیں گے تو ہم اپنے لوگوں کو یہ تک کہہ پائیں کہ ہمارے لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ معلومات ملی ہے. تو وہاں کے جو جسٹس ہیں, جسٹس فضل الرحمان, انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ پھر آپ نہ آیا کریں. جب ہم انہی کمیشنوں میں نہیں جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کے کیسز میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہو, فیملیز نہیں آتے ہیں. اور جب فیملیز اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنی اسکولز کالجز چھوڑ کر جب وہ کوئٹہ آتے ہیں اکیلے جو ہے رات کا سفر کر کے بسوں میں, جس طرح کے مسائل کا وہ شکار ہوتے ہیں, جس طرح سے وہ ہراسمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے, اس طرح کے راستوں میں وہ تمام مشکلات برداشت کر کے جب وہ آپ کے کمیشن تک آتی ہیں اور یہاں سے مایوس اور خالی ہاتھ لوٹتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اگلی دفعہ نہ آیا کریں. تو میں سمجھتی ہوں آپ نے یہ کمیشن کیوں بنایا ہے اگر اس کمیشن میں ہم نہ آیا کریں. جب ہم نے اسی بار جب ہم نے جسٹس فضل الرحمان سے سوال کرنے کی کوشش کی کہ ہم کیوں نہ آیا کریں, تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ باتیں کر رہی ہیں, اگر آپ لوگ خواتین نہ ہوتے تو میں آپ کو دھکا دے کر باہر نکالتی. یہ ہمارے سامنے باتیں ہوئی ہیں اور یہ کمیشن کا رویہ ہے جو یہاں کی حکومت کہتی ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ہم اسی کمیشن میں گئے ہیں اور اسی کمیشن میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگلی دفعہ نہ آیا کریں. پھر یہی حکومت کس طرح کہتی ہے کہ آپ جو ہے انہی اداروں کے پاس جائیں اور آپ کو جو ہے انصاف ملتی ہے. جس طرح سے ہم کئی سالوں سے جدوجہد کر رہے تھے کہ جبری گمشدگی کو جرم قرار دیا جائے, اور پچھلے سال بھی ہماری بہت سی جدوجہد رہی کہ اس بل کو منظور کرانے میں, اور آخرکار ہم اس بل میں دیکھتے ہیں کہ بل میں جو 2 شقیں آتی ہیں کہ جو لوگ اگر ایک بندے کی گمشدگی کا کلیم کرتے ہیں, اگر وہ اس کلیم کو ثابت نہیں کر سکے تو ان پر 5 سال کی قید ہوگی اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ. ہمیں لگتا ہے جب یہ ہم نے لائن دیکھی, یہ والی پوائنٹ دیکھی, تو اسی کیمپ میں لاپتہ افراد کے لواحقین رونے لگے. انہوں نے کہا اچھا ہمارے ایک بندے کو تو اٹھا کر لے کر گئے ہیں, لیکن ابھی جو پیچھے بچے کچے لوگ ہیں ان کو بھی یہ لوگ اٹھانے جانے کی جو ہے وہ ایک قانونی طریقہ اختیار کر رہے ہیں. کیونکہ جس طرح سے آپ رات کے اندھیرے میں آپ اپنے سیاہ شیشوں والے گاڑیوں میں آپ اپنے منہ کو چادر سے ڈام کر آتے ہو اور لوگوں کو بندوق کے نیچے سے گھسیٹ کر لے کر جاتے ہو, آپ یہاں کے لوگ جو اگر دیکھتے بھی ہیں تو وہ کس طرح سے ثابت کر سکیں گے کہ یہ آپ ہی تھے یا آپ کے لوگوں کے آپ کے جو ہے اداروں کے لوگ تھے. جہاں سے میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو ان کے سرکاری رہائش گاہ کے اندر سے وہاں کے ہاسپٹل سے اٹھا کر لے کر گئے, وہاں پر جو ہے 5 منٹ کے راستے پر پولیس کا تھانہ ہے, اور ادھر سے جو ہے میرے والد سرکاری رہائش گاہ کے اندر سے جبری طور پر گمشدہ ہوتے ہیں, اور وہاں کی پولیس کو جو ہے دوسرے دن تک خبر نہیں ہوتی کہ یہاں پر جبری گمشدگی کا ایک مسئلہ ہوا ہے. تو جب وہاں کی پولیس جو 2 منٹ کا راستہ ہے وہاں سے, اس کو تک نہیں پتا ہوتا کہ یہ لوگ کہاں تھے, کون لوگ تھے, کیسے آئے اور کیسے یہاں سے گئے, تو ہم جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں ہمیں کچھ پتا بھی نہیں ہے, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے تعلیمی اداروں میں جاتے, ہم کس طرح سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں. اور جو دوسری شق ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب تک کسی ادارے پر یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس ادارے نے اس بندے کو اٹھایا گیا ہے, تب تک اس جو ہے ادارے پر کام نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو آج تک ایم آئی
جو ہے ISI والے لے کر گئے ہیں. آج تک کس عدالت میں یہ بات ثابت ہوئی ہے؟ 2015 تک جو ہے میرے والد کے حوالے سے لوگ اذیت خانوں سے باہر آئے اور وہ کہتے رہے کہ میرے والد ادھر ان کے کال کوٹریوں میں ہیں. اس بات کو میں کہتی ہوں لیکن میں ثابت کہاں کروں؟ جب میں عدالتوں کے پاس جاتی ہوں تو عدالتوں میں مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم ان سے منوا نہیں سکتے, ہم ان کے سامنے بے بس ہیں. تو یہ اس بات کو میں ثابت کروں تو کہاں کروں ثابت؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس بات کو ثابت کرے, آپ اس کو ایک موقع دیں, آپ اس کو ایک عدالت کے سامنے تو لے کر آئیں, آپ اس کو جو ہے اپنے دفاع کا ایک موقع تو دے دیں, تبھی وہ اس بات کو ثابت کرے گا, تبھی جو ہے یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ بندہ کس کے ہاتھوں گمشدہ ہوا ہے اور اسے کون لے کر گیا ہے. جس طرح سے ایک طرف سے آپ لوگوں کو گمشدہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ اس بات کو ماننے سے بھی انکاری ہیں کہ آپ لوگوں کو گمشدہ کر رہے ہیں, پھر یہی لواحقین اس بات کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیسے جو ہے آپ انہی لواحقین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور انہی لواحقین سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس بات کو ثابت کریں کہ آپ کے لوگوں کو یہ ادارے والے لے کر گئے ہیں. پورے بلوچستان میں ہر گھر سے, تعلیمی اداروں سے, سڑکوں پر ہر ایک شخص خوف و ہراس کا شکار ہے. ہر ایک بندے سے آپ پوچھیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم آج نہیں تو کل جبری طور پر گمشدہ ہوتے ہیں. ہمارے پیچھے جو لواحقین ہیں, ہمیں اپنے لیے تو پریشانی ہے لیکن ہمارے پیچھے جو ہمارے لواحقین ہیں جس طرح سے وہ در بدر کی زندگی کاٹتے ہیں, ہمیں سب سے زیادہ ان کے لیے پریشانی ہو رہی ہے. اور جو شخص کئی سال وہاں کی اذیتیں سہنے کے بعد جب رہا ہوتا ہے, واپس آتا ہے, تو وہ اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے. ابھی تک جو ہے کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں تھا, کیونکہ ابھی 3 مہینے پہلے ایک شخص کو میرے اپنے ہی علاقے سے 12 سال بعد وہ شخص بازیاب ہوا اور وہ شخص ابھی تک پاگل ہے. وہ خود کو بتا نہیں رہا کہ اس کا نام کیا ہے. اس کے گھر والے اسی جو ہے کشمکش میں ہیں کہ کہیں یہ بندہ کسی دن ہوش میں آئے اور پتہ نہیں وہ ہمارا بیٹا ہے جو آج سے 12 سال پہلے آیا ہے یا نہیں. تو یہ جو طریقہ ہے جس طرح سے ابھی جو ریسنٹلی 13 سال بعد 2009 میں احسان ارجمندی جو بازیاب ہوئے تھے وہ ابھی باہر ملک چلے گئے ہیں, آج تک کسی ادارے نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کو کس نے اٹھایا, آپ کو کون لے کر گئے. اور پھر جب ان کے لواحقین یہاں سے بات کرتے ہیں تو ان کے لواحقین کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے لوگ باہر ممالک میں چلے گئے ہیں, افغانستان میں چلے گئے ہیں یا فراری کیمپوں میں چلے گئے ہیں. تو جو لوگ وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے کل میری ایک بہن نے کہا تھا کہ وہ سینما ہال سے تو نہیں آ رہے ہوتے کہ وہ اپنی دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں, وہ آپ کے اذیت خانوں سے ہی واپس آتے ہیں. اس لیے تو آپ کا یہ جو ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بندوں سے پوچھے کہ آپ کہاں پر تھے, آپ کس حال میں تھے, آپ کو کون لے کر گئے. ابھی تک یہ جو 2 بندے 12 سال بعد بھی رہا ہوئے ہیں, ابھی تک ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ جو ہے ابھی ہمارے جو ریسنٹ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں قدوس بزنجو صاحب, ان کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاپتہ افراد کے مسئلے پر سنجیدہ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ باہر تو نہیں چلے گئے. یہ جو لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کے لوگ باہر ممالک میں چلے گئے جاتے تو ان کے لواحقین کو وہ کون سا درد ہے, وہ کون سی بے آرامی ہے, وہ جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنے بچوں کو چھوڑ کر اسلام آباد کے سڑکوں پر آتی ہیں. بہت افسوس کی بات ہے جب بلوچستان کے ہمارے اپنے نمائندوں کی طرف سے ہمیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ملتے ہیں. لواحقین کی درد اور تکلیف, جس طرح سے وہ سڑکوں پر اپنی عیدیں, اپنی خوشیوں کے دن, جس طرح سے وہ اپنے پیاروں کی تصویر اٹھا کر سڑکوں پر آتی ہیں, اس کا تو اندازہ کسی کو نہیں ہے. جس طرح سے وہ جن نفسیاتی بیماریوں کا وہ شکار ہیں, جس طرح سے معاشی مسائل کا وہ شکار ہیں, جس طرح کہ ان کو سیکیورٹی پرابلمز ہوتے ہیں, یہ کبھی تک ہمارے جو ہے حکمرانوں کے کنسرن نہیں رہے, بلکہ یہی لواحقین جب سامنے آتے ہیں اور اپنے لوگوں کے بارے میں بات
کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یا ان کے لوگ باہر ملکوں میں چلے گئے ہیں یا جو ہے آپ کے لوگ یا پھر انہی فیملیز کو دہشت گرد یا اینٹی اسٹیٹ کا لقب دیا جاتا ہے. تو یہی لواحقین آپ ہی ہمیں بتائیں جہاں سے عدالتیں سنجیدہ نہیں ہیں, کمیشنز پر یہ رویہ اپنایا جاتا ہے, میڈیا بلیک آؤٹ ہے, اور وہاں پر جو ایک ہی راستہ اختیار ہے وہ وہاں پر اپنے پیاروں کی تصویر لیے سڑکوں پر آنا ہے. اور جب یہی لواحقین مجبوراً اپنے گھروں کو چھوڑ کر سڑکوں پر اپنی فریاد لے کر آتے ہیں تو ان کو اینٹی اسٹیٹ کا لقب دیا جاتا ہے. 3 حکومتوں سے ہماری اپروچ جاری ہے. پہلے جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت, اس کے بعد نون لیگ کی حکومت, اور ابھی جو تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, اس پر ہمیں کچھ نئی امیدیں تھیں کہ جس طرح سے اقتدار میں آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے اقتدار میں یا میں ہوں گا یا یہ ایجنسیاں ہوں گی, تو بلوچستان میں مائیں ہاتھ اٹھا کر کہتی تھی کہ یہ بندہ اقتدار میں آئے, یہ ہماری درد اور تکلیف کو سمجھتی ہے. اور اسی شخص کی حکومت کو 3 سال گزر گئے. 10 مہینے پہلے یہی لواحقین اس کے پارلیمنٹ کے ہاؤس کے سامنے 10 دن تک ٹٹہرتی سردی میں بیٹھے, اور جو ہے ان کو دھوکے سے اٹھا دیا گیا کہ آپ یہاں سے اٹھیں, اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے, آپ کے جو مطالبات ہوں گے وہ منوائے جائیں گے. لیکن اس بات کو 10 مہینے گزر گئے, آج وہی لواحقین دوبارہ اپنے گمشدہ پیاروں کی تصویر لیے ادھر آئے ہیں. تو ان لواحقین کو 12 سالوں سے 15 سالوں سے 20 سالوں سے صرف مایوسی اور نا امیدی مل رہی ہے, اور ابھی تک ان لواحقین کو کچھ نہیں ملا. جو ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں, جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ جبری گمشدگی کو مسئلے کو حل کرنے کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب وہ اقتدار کی کرسی پر آتے ہیں تو وہ اپنے تمام وعدے بھول جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں, وہ بھی اس قانون اور آئین کے ماننے والے ہیں, وہ بھی جو ہے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی انسان ہیں, دوسرے یہاں کے لوگوں کی طرح وہ بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں. جس طرح سے آپ دوسرے مجرموں کے ساتھ جو ہے عدالتوں میں اور پھر اپنے ہی جیلوں میں ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں, یہ بھی میرے خیال میں ایک فیئر ٹرائل ڈیزرو کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان لواحقین کو جب تک ان کے پیاروں کو نہیں دیا جاتا, یہ لواحقین اس طرح سے در بدر کی زندگی گزاریں گے, یہ اس طرح سے ہی جو ہے اپنے پیاروں کی تکلیف میں سڑکوں پر پھرتی رہیں گی, اور اس طرح سے ان کو جو ہے اینٹی اسٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے. اور آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ بلوچستان کے لواحقین ابھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمارے پرامن مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم آخر میں GHQ کا رخ کریں گے, اس کے بعد سے یہ ہمیں ماریں گے, یہ ہمیں پیٹیں گے, ہمیں جو کچھ کریں گے ہمیں منظور ہے, یا پھر یہ ہمیں اپنے ہی کیمپس میں ڈالیں, یا پھر یہ ہمارے لوگوں کو لے کر آئیں ہیں جہاں پر وہ بات کر سکتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ جو ایک چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایک ٹیم بنانے کی, ایک حکومتی ادارے کی, جس پر بلوچستان کے گھر گھر میں جا کر وہاں پر لاپتہ افراد کے ڈیٹا کلیکشن میں ہمیں ہیلپ کیا جائے, کیونکہ ہم جو اپنی تنظیم کی طرف سے جاتے ہیں تو ہم اٹھا لیے جاتے ہیں, دھمکا دیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک یہ ہمارے ساتھ ایگزیکٹ ڈیٹا سامنے نہیں آئے گی تب تک ہم لاپتہ افراد کے مسئلے پر بات نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات, وہاں کی جو آرمی ہے, وہاں کی جو FC ہے, وہ اس شہر سے نکال دیے جائیں, اور وہاں جو لوگ اگر کسی برے جو ہے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ان کے ساتھ پولیس ڈیل کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ قانون سازی میں جو کچھ ہوگا ان میں فیملیز کو انوالو کیا جائے, نہ ایسی ہی جو ہے آپ فیملیز صرف سوشل میڈیا میں دیکھیں یا میڈیا میں دیکھیں کہ یہ بل منظور ہوئی ہے اور یہ سارا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے عمل میں قانون سازی پر لاپتہ افراد کے لواحقین کو بھی اس جو ہے ان قانون سازی کے اندر شامل کر دیا جائے. اور آخری بات جو بہت اہم ہے, میں عدالتوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ لاپتہ افراد کے لواحقین کا اعتماد, اس سے پہلے کہ ہم مظلوم اقوام کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جائے, آپ اپنے سسٹم کو مضبوط بنائیں, آپ کسی کے کٹ پتلی مت بنیں,
آپ جس جو ہے معزز اور جس طاقتور کرسی پر بیٹھے ہیں, آپ جو ہے بڑے بڑوں کو جو ہے سزائے موت سنا سکتے ہیں, تو آپ ہمارے لوگوں کو کس طرح جو ہے ان ریاستی اداروں کے ہاتھوں آپ بازیاب نہیں کرا سکتے. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہماری اس ملک کی ریاستیں ہماری بلوچ ماؤں کی درد اور تکلیف کو سمجھیں گے, اور اس مسئلے پر آگے ہمیں اور مزید دکھ اور تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سمی بلوچ. جو درد